सुबह बखैर, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम फादर नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर से होंगे। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ, उसकी सताइश हो, क्योंकि खुदावंद ही बेहद तारीफ, हम्द और बुजुर्गी के लायक है। आप सबका स्वागत है जी। आपको खुश आमदीद। आपका अपना ये दिलपसंद प्रोग्राम मंडे टू फ्राइडे हम आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर आते हैं बाइबल टीवी ग्लोबल पर। लंदन स्टूडियो से हम आपके साथ होते हैं सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक। हम आपको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। तो ये प्रोग्राम जो है, इसमें हम खुदाम का पाक कलाम सीखते हैं, खुदाम की तारीफ करते हैं और उससे दुआ मांगते हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं खुदाम के सुंदर पाक कलाम की रोशनी में। हमारा जो ओपनिंग डिवोशन है, प्रोग्राम की तरतीब कुछ इस तरीके से होती है कि शुरू में हम एक छोटा सा ज्ञान ध्यान जो है, मेडिटेट से कहते हैं, करते हैं, और इस ओपनिंग डिवोशन आप इसको कह सकते हैं। और उसके बाद हम खुदा उनकी हमदो सना करते हैं। उसके साथ ही हम आपके लिए दुआ भी करते हैं और दुआ मांगते हैं सब मिलकर। और बाइबल स्टडी होती है जी 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक। इसके बाद हम जो सब मिलकर एक दूसरे के लिए दुआ मांगते हैं। तो ये प्रोग्राम का एक आप कह लें जिसकी आउटलाइन है, उसका सेटअप है, उसका स्क्रिप्ट है। तो खुदाम के पाक कलाम को देखिए, मुकद्दस याकूब का खत, उसका 4 बाब और उसकी 7वीं आयत से मैं आपके लिए खुदाम के पाक कलाम को पढ़ूंगा। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7। बस खुदा के ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। आए गुनाहगारों, अपने हाथों को साफ करो और आए दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुन जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। अजीजों, सबमिशन क्या है? सबमिट करना क्या है? किसी के ताबे होना क्या है? इट्स वेरी सिंपल। जब आप किसी पे रिलाय करते हैं, जब आप किसी पे भरोसा करते हैं, तकिया करते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने आप को उसके स्पुर्द कर देते हैं। ये ऐसी है कि जैसे एक आप सड़क पे खड़े हैं और आप सड़क को क्रॉस करना चाहते हैं, और जैसे आप बच्चों को देखते हैं कि वो आपके साथ होते हैं और ट्रैफिक आ रही है, बच्चे पैरानॉइड होते हैं, खौफजदा होते हैं, लेकिन जब वो आपका हाथ थाम लेते हैं तो फिर वो आप पे रिलाय करते हैं, आप पे भरोसा करते हैं कि मेरा बाप या मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बहन मुझे सड़क क्रॉस करा देंगे, और वो खौफजदा नहीं होते। ये ऐसे ही है जैसे वाइट स्टिक जो है, एक ब्लाइंड जो होता है उसके पास एक वाइट स्टिक होती है जो कि दूसरों को ये बताती है कि ये शख्स अंधा है, ये देख नहीं सकता। तो जिसके हाथ में वो वाइट स्टिक होती है, जब वो सड़क क्रॉस करना चाहता है तो कानूनन भी और अखलाकी तौर पर भी ये होता है कि हम गाड़ी को खड़ा कर देते हैं। वो जो ब्लाइंड पर्सन होता है वो अपनी वाइट स्टिक पे तकिया करता है, भरोसा करता है, रिलाय करता है। उसको ये मालूम होता है कि ये मेरी जो वाइट स्टिक है ये दूसरों के लिए एक साइन है, दूसरों के लिए एक निशान है कि मैं देख नहीं सकता। तो ताबे होना, सबमिट करना अपने आप को ऐसी है कि आप मुकम्मल तौर पर खुदा पर रिलाय करते हैं, खुदा पर भरोसा करते हैं। खुदावन का बंदा याकूब हमें ये सिखाता है कि हमें खुदावन पर भरोसा करना है, खुदावन पर हमें तकिया करना है, रिलाय करना है। अगर आप उस पर भरोसा करेंगे तो फिर खुदावन आपके सारे मसाइल, सारी मुश्किलात ले लेता है, क्योंकि आप उसके साथ चलना चाहते हैं, आप उसका हाथ थामना चाहते हैं, तो खुदावन आपकी फिक्र करता है। आज सुबह मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, खुदावन कहता है कि बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो, तुमसे भाग जाएगा। वी आर इन अ ट्रबलसम वर्ल्ड, वी आर इन अ स्पिरिचुअल वॉरफेयर। और आप अपनी कुव्वत से, अपनी ताकत से इब्लीस का मुकाबला नहीं कर सकते।
اس لیے پالوس رسول کہتا ہے کہ روح کے سب اختیار لے لو اور ہمیں کمر باندھ کے، ہمیں راست بازی کا بختر پہن کے، روح کی تلوار لے کر، پاؤں میں خوشخبری کے جوتے پہن کر، نجات کا خوات پہن کر، یہ وہ ہتھیار ہیں جو خداوند سے ہمیں لینے ہیں، اور اگر آپ ان پہ رلائی کریں گے، بھروسہ کریں گے، خداوند آپ کو کامیابی بخشے گا، خداوند آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو آئیے آج صبح ہم اس بات کو اپنے ذہن نشین کریں کہ in all sort of the situation, whatever is happening in your life, you need to trust God. You need to rely upon Him because He is reliable. وہ قابل بھروسہ ہے، وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ آئیے خداوند کا شکر کریں، خداوند سے دعا مانگیں۔ خداوند زمین و آسمان کے خالق اور مالک، تیرا شکر کرتے ہیں کہ جو تیرے تابع ہو جاتے ہیں، جو تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو کبھی بھی انہیں شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے تیرا بندہ داؤد یہ فرماتا ہے کہ میں خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی پر میں بھروسہ ہے۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمیں سنبھالتا، ہماری فکر کرتا ہے، کیونکہ تمہاری جان کا لنگر ہے۔ اے پیارے خداوند، ہم رات کی حفاظت کے لیے اور آج کے پورے دن کے لیے، زندگی کی ساری مہربانیوں، فضل، ترس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں پیارے خداوند کہ تو ہمیں شکر گزار دے، ہمیں بھروسہ کرنا سکھا، ہمارے ایمان کو بڑھا۔ اس سارے پروگرام کو ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، یسوع کے قادر نام میں آمین۔ میرے بھائی، میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کو پسند کرتے ہیں، اور کل بہت سارے فون کالز مجھے آئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ پیسے جو صبح کی پریز اینڈ ورشپ ہے اس میں ہمیں بڑی برکت ملتی ہے، کیونکہ کئی لوگ ہیں جن کے پاس گیت اور زبور کی کتابیں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے من میں وہ جو گیت ہیں، وہ زبور ہیں، ہوتے ہیں۔ تو جب ہم صبح خدا ان کی تعریف کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ مل کر خدا ان کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ Particularly the people those are living in Europe where there is no Hindi, Urdu church, and this is a best way of communication جہاں پر ہم ان کے ساتھ مل کر بات کرتے ہیں، خدا ان کا پاک ہم انہیں سکھاتے ہیں، اور ان کے لیے یہ خوبصورت چرچ، اور کہتے ہیں ہر صبح ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم چرچ میں ہیں اور خدا ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس لیے میں یہ بات آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں کہ اس کو بڑا سنجیدگی کے ساتھ لیں، اس پروگرام کو۔ یہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا پروگرام نہیں ہے جہاں پر آپ کے ساتھ کچھ جوکس آپ کو سنا رہے ہیں یا کوئی اور ڈاکومنٹری جو ہے پیش کر رہے ہیں، بلکہ یہ خداوند کا زندہ معتبر لا تبدیل پاک کلام ہے، جس سے ہم سب مل کر سیکھتے ہیں۔ لیکن فار دیٹ سیک یو نیڈ یور بائبل۔ میں بار بار آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ اپنی بائبل کو لے لیں گے نا، یہ آپ کی اب دیکھیں شیطان نہیں چاہتا، جتنا ہم اس بات کو کرتے ہیں شیطان اتنا نہیں کہتا چھوٹا جی بھائی صاحب نکلنا، ایسا تو کہتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بائبل مقدس کو اپنے سے جدا نہ کریں۔ تو آئیے خدا ان کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی ستائش کرتے ہیں، اور ہم بڑھتے ہیں جی اس خوبصورت گیت کی طرف۔ دل لے لے میرا پیارے یسوع، اس کو تو نے بنایا ہے۔ بہت خوبصورت یہ گیت ہے، تو آئیے خدا ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اے خدا، آج اس دل سے دنیاوی ساری چیزیں، وہ دنیاوی خواہشات جو تجھ سے دور لے کے جاتی ہیں، اس کو نکال دے، وہ مجھے پاک اور صاف کر۔ مل کے کہیں گے، دنیا سب چیزیں نکال کر اسے پاک و صاف کر دے۔ دنیا کی سب چیزیں نکال کر اسے پاک و صاف کر دے۔ گندگی گناہ کی تو دھو دے، اپنے خون سے جو بہایا ہے۔
دل لے لے میرا پیارے یسوع، جس کو تو نے بنایا ہے، اس میں تو اپنا گھر بنا لے، اس میں تو اپنا گھر بنا لے، جس کے لیے یہ بنایا ہے۔ دل لے لے میرا پیارے یسوع، جس کو تو نے بنایا ہے، دل لے لے میرا پیارے یسوع، جس کو تو نے بنایا ہے، اس میں تو اپنا گھر، اس میں تو اپنا گھر بنا لے، جس کے لیے یہ بنایا ہے، اس میں تو اپنا گھر بنا لے، جس کے لیے یہ بنایا ہے۔ دنیا کی سب چیزیں نکال کر اسے پاک و صاف کر دے، دنیا کی سب چیزیں نکال کر اسے پاک و صاف کر دے، گندگی گناہ کی تو دھو دے، اپنے خون سے جو بہایا ہے، گندگی گناہوں کی تو دھو دے، اپنے خون سے جو بہایا ہے۔ پڑھا جب کلام پاک میں نے، جو اصلی ہے شہادہ، پڑھا جب کلام پاک میں نے، جو اصلی ہے شہادہ، اب دین نجات و زندگی کا مجھ کو یقین آیا ہے، اب دین نجات و زندگی کا مجھ کو یقین آیا ہے، دل لے لے میرا پیارے یسوع، جس کو تو نے بنایا ہے، روح پاک کا ہو جائے مسکن، روح پاک کی بخشش سے، روح پاک کا ہو جائے مسکن، روح پاک کی بخشش سے، ہر وقت ہر جگہ تو گواہی، روح نے جیسے سکھایا ہے، ہر وقت ہر جگہ تو گواہی، روح نے جیسے سکھایا ہے، دل لے لے میرا پیارے یسوع، جس کو تو نے بنایا ہے، اس میں تو اپنا گھر بنا لے، جس کے لیے یہ بنایا ہے۔ ہلیلویا، پریز دی لارڈ۔ دل لے لے میرا پیارے یسوع، جس کو تو نے بنایا ہے، اس میں تو اپنا گھر بنا لے، جس کے لیے
तूने बनाया है। खुदावंद का पाक कलाम में सिखाता है। देखिए ये जितने भी गीत है ना, इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि इनकी जो बुनियाद है वो खुदावंद का पाक कलाम है। पौलुस रसूल कहते हैं करंथियों की कलीसिया में कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदावंद का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। You are the temple of God and the Holy Spirit is living inside of you. खुदावंद का शुक्र हो कि हम खुदावंद का मकदस हैं, हम खुदावंद के लोग हैं। खुदावंद का शुक्र हो। मैं वेलकम कहना चाहता हूँ अपने उन बहन भाइयों को जिन्होंने अभी ज्वाइन किया। मेरी दीदी हैं सुमन दीदी, हम बहुत प्यार करते हैं अपनी बहन से। अदनान, आप हमारे साथ हैं, हम आपको वेलकम कहते हैं। आपको बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। आई एम सॉरी के ड्यू टू सम मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई फेल टू कॉन्टेक्ट यू। मैं आपको कॉल नहीं कर पाया और मैं इसका एतराफ़ करता हूँ। आप बहुत प्यारे हैं और खुदा आपको बड़ी बरकत दे। हमारे साथ हैं जी हमारी प्यारी बहन एल्डर वीनस अल्लाह रखा, जो कि पाकिस्तान जाके में भूले नहीं है। और पादी गिलबर्ट साहब आपको पता है वो भी हमें ज्वाइन करते हैं पाकिस्तान, जिन दिनों हॉलीडेज में है वो शादी के लिए गए हुए अपने अजीज की, अपने भतीजे की। रूया गिल हमारे साथ है, प्यारी बहन नॉर्थ इंग्लैंड से, वो हमारे साथ है। अयाज गुल मलेशिया से हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। वो अजरा चांद जो कि अरसाना प्यार करते हुए हमें ज्वाइन करते हैं। एल्डर सुहेल दीन से हमारे साथ हैं। तो मैं इन तमाम लोगों के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ जो कि हमें ज्वाइन किए हुए हैं। खुदा उन बड़ा मेहरबान और उनसे प्यार करता है, हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। तो चलिए जी, आज थोड़ा सा वक्त ज्यादा हमें दरकार है खुदा उनके पाक कलाम को स्टडी करने के। जो मैंने कल जो खुदा के इरादे और मर्जी के बारे में जो एक सिलसिला शुरू किया, मैं चाहता हूँ कि तो कंक्लूड करें। तो एक गीत जो है इस मजमून के हवाले से हम आज देखेंगे हम कैसे खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करते हैं या कर सकते हैं। तो ये एक गीत जो आप सब जानते हैं कि मुझे बहुत पसंद है। तो हमारी क्वायर ने बड़ी खूबसूरती के साथ इसको गाया। हम खुदा उनकी हम करते हैं, खुदा उनकी सताइश करते हैं ये खूबसूरत गीत गाते हुए, और इस दौरान अपनी भाई मुकद्दस को ले लें ताकि हम खुदा उनका शुक्र कर सकें और खुदा उनके पाक कलाम को सीख सकें। तो आइए ये गीत सुनते हैं। दिल दा मैं कमजोर ते यीशु मैनू साबित रखें।
दिल मैं कमजोर तो यसु मैनू साम के रखी। ये थी जी हमारी खूबसूरत क्वायर हेस्टन नेशन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च। तो आपको दावत देते हैं जी, आप आए, हमें ज्वाइन करें हेस्टन नेशन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च में। एवरी संडे सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में हम बात करते हैं और उसके बाद 2 बजे उर्दू हिंदी में बात होती है। तो अगर आप किसी और चर्च में नहीं जाते तो आप ज़रूर आएँ और हमें ज्वाइन करें, हम आपके शुक्रगुजार होंगे। तो वक्त हुआ चाहता है जी खुदा उनके पाक कलाम का हम वेलकम करना चाहते हैं जी एल्डर अरुण सिंह साहब को, जो कि जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तो खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो, अपने सारे दोस्तों के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए हम खुदा उनका शुक्र करते हैं। तो देखिए, खुदा उनका पाक कलाम जो है ये बड़ा ज़रूरी है और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस को ना भूला करें। तो बढ़ते हैं जी मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान की तरफ, और उसका 15 बाब है। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम को सुनिए, 7 आयत से लेकर 20 आयत तक। खुदा उनके पाक कलाम में यूं लिखा है। मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 7 to 20, सफा नंबर 19 पर है नए अहदनामा में। यूं मरकूम है, आए रियाकारो, यूसाया ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की है कि ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है और ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। फिर उसने लोगों को पास बुलाकर उनसे कहा कि सुनो और समझो, जो चीज मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, मगर जो मुंह से निकलती है वही आदमी को नापाक करती है। इस पर शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये बात सुनकर ठोकर खाई? उसे जवाब में कहा, जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया जड़ से उखाड़ा जाएगा, उन्हें छोड़ दो। 2 अंधे राह बताने वाले हैं, और अगर अंधे को अंधा राह बताएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। पतरस ने जवाब में से कहा, ये तमसील में समझा दे। उससे कहा, तुम भी अब तक बेसमझ हो, क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता और मजबला में फेंका जाता है, मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वही आदमी को नापाक करती हैं, क्योंकि बुरे ख्याल, खूनरेजियां, जनाकारियां, आरामकारियां, चोरियां, झूठी गवाहियां, बदगुइयां दिल ही से निकलती हैं। यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं, मगर बगैर हाथ धोए खाना खाना आदमी को नापाक नहीं करता। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आइए दुआ मांगे। कादिर मुतलिक जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए जिसमें जिंदगी है। ऐ प्यारा खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू अपने लोगों को ये तौफीक बख्शता है कि तेरे पाक कलाम को सुन सकें। ऐ प्यारा खुदावंद, मैं इस वक्त दरख्वास्त करता हूँ अपने लिए, प्यार खुदावंद, तू मेरी कम अकली में, कम मायगी में अपनी अकल, अपनी हिकमत और दानाई को ज़ाहिर करना अपने लोगों को बड़ी बरकत है। यीशु के कादर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। बहुत सारी आयात ऐसी हैं बाइबल मुकद्दस में जिनको हम अपने ज़ाती मकासद के लिए जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। जब लोगों को बिब्लिकल जो कॉन्सेप्ट है इसी बात के लिए भी उनको जब बताया जाता है कि बाइबल क्या कहती है, जैसे शराबनोशी है और इस तरह की जो चीजें हैं उनके बारे में बताया जाता है, नशाबाजी है,
تو لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی بائبل میں لکھا ہے کہ جی کوئی چیز جو ہے وہ آپ کو ایسے ناپاک نہیں کر سکتی، آپ جو بھی کھاتے پیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی بے سمجھی کی بات ہے. خدا نے جو اصول وضع کیے ہیں پاکیزگی کے، there is no change in that، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو ہم اگر اپنی سہولت کے لیے، جیسے پالوس جو ہے وہ مجھ سے کہتا ہے کہ معدے کی خرابی کے باعث تھوڑی سی عمل میں لایا کر، تو وہ تو ایک سینیریو ایسا تھا کہ پانی صاف نہیں تھا، تو اس کو پالوس کہتے ہیں کہ جو پانی آتا تھا وہاں پہ کریتے میں، اس سے اس میں پانی میں کنکر ہوتے تھے، اس کو بیچارے کو پرابلم ہو گئی کڈنی کی، تو اس کو الاؤ کیا گیا کہ اچھا چلیں جی آپ تھوڑی سی جو ہے نا وہ میں پی لیا کرو. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی خداوند نے خود میں بنائی تو یہ تو پی لینی چاہیے، کوئی ایسی بات ہے. تو اپنے مقاصد کے لیے ہم ان باتوں کو گڑھ لیتے ہیں، حالانکہ خداوند نے پانی کی تاثیر کو بدلا تھا. انہوں نے وہاں پر کوئی ضروری نہیں لگا لی تھی، کوئی شراب کا وہ سلسلہ نہیں شروع کر دیا تھا. تو خیر یہ ایک میں بات اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ایسی باتوں کو کہ جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، تو آپ جو مرضی آپ کھائیں پیئیں، تو ایسی بات نہیں ہے. یہ میں نے بھی ابھی جو بات آپ کے ساتھ بانٹی تھی کہ یہ جو ہمارا بدن ہے یہ ٹیمپل ہے خداوند کا، یہ مقدس ہے. اور مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اس حوالے سے کہ جب میں آرمی چیپلن تھا تو میں ایک کرن صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے ساتھ میری جب بات چیت ہو رہی تھی، وہ سگریٹ پی رہے تھے. انہوں نے مجھے آفر کی، کیونکہ آرمی میں آپ کو پتا کہ ایک بڑا کامن ہے کہ سگریٹ نوشی بہت کی جاتی ہے. اکیلے ہوتے ہیں تو ان کے پاس پھر یہ کوئی اور آپشن نہیں ہوتا، اگر رات کو ڈیوٹی پہ ہیں یا بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو سگریٹ ان کے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں. تو انہوں نے مجھے آفر کی تو میں نے کہا سوری سر میں نہیں پیتا سگریٹ. انہوں نے کہا کیوں نہیں پیتا، کیا وجہ ہے؟ تو میں نے کہا جی، کہتے ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مجھے جو اس کے جو ہیلتھ کے جو ریزنس ہیں وہ تو مجھے پتا ہے کہ آپ بولو گے جی دل کے لیے ٹھیک نہیں ہے، پھیپھڑوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے کہا جو وہ تو آف کورس وہ بات تو ہے ہی ہے، لیکن میرے پاس ایک ببلیکل اس کی سگنیفیکینس ہے. اور میں نے کہا جی کہ میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ دس از ناٹ مائی باڈی، دس از اے بلیسنگ آف گاڈ. یہ خداوند جو ہے وہ اس کا بنانے والا ہے، وہ اس کا خالق اور مالک ہے. اور ہماری بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دس از اے ٹیمپل آف گاڈ، یہ خداوند کا مقدس ہے. تو میں نے کہا کہ جی بیسیکلی میں اس کو آن نہیں کرتا، آئی ایم دا کسٹوڈین آف دس بلڈنگ. میں نے کہا جی آپ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو گورنمنٹ نے یہ آپ کو ٹیبل دی ہے، آپ کو چیئر دی ہے کہ آپ اس میں بیٹھے ہیں آرام سے آپ اپنا آفس رن کریں. لیکن اگر آپ اس ٹیبل کو آگ لگا دیں گے یا اس کرسی کو آگ لگا دیں گے دین یو آر لائبل، آپ آنسریبل ہیں. آپ ایک جرم کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک سہولت دی گئی ہے اور آپ نے اس سہولت سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور آپ نے اس کرسی کو یا اس ٹیبل کو آگ لگا دی. تو میں نے کہا ان دا سیم وے گاڈ از اے کریٹر، اس سے ہمیں کریٹ کیا ہے. اور یہ جو باڈی ہے، ابھی پاکستان میں بہت بڑا ڈرامے کی وجہ سے ایک ایشو بنا تھا میرا جسم میری مرضی کے لیے، ہم اپنے جسم سے جو مرضی کریں، لیکن دس از ناٹ ببلیکل کانسیپٹ. ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں. خداوند کا پاک کلام بتاتا ہے کہ تم اپنے بدن سے خداوند کا جلال ظاہر کرو. تو ہماری اس نے قیمت ادا کی ہے. تو یو گاٹ نو رائٹ، وی گاٹ نو رائٹ ٹو اسپوائل دس باڈی، اس کو ڈیمیج کریں یا اس کو ابیوز کریں کسی طریقے سے بھی، حرام کاری سے، زنا کاری سے، نشہ بازی سے. تو میں نے انہیں جب یہ بات کہی تو انہوں نے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یار ادھر آؤ. تو وہ مجھے انہوں نے ٹیبل کو دوسری طرف بلایا، مجھے حق کیا اور مجھے کہنے لگے، انہوں نے ڈبیا نکال لی اپنی سگریٹ کی جو تھی دراز میں سے، انہوں نے اس کو توڑا اور اس کو پھینکا بن میں باسکٹ میں، اور اس نے کہا کہ یار آج کے بعد میں سگریٹ نہیں پیوں گا. کہتے یار کسی مولوی نے کبھی، کسی شخص نے، میرے پاس آتے ہیں بڑے بڑے اچھے لوگ آتے ہیں، کبھی کسی نے ایسی بات نہیں بتائی. تو میں نے کہا کہ دیکھیں جی ہم قیامت پہ بلیو کرتے ہیں. قیامت کا مطلب قیام بچنے سے اٹھا کھڑا کرنا. تو خداوند نے اس جسم کو، ایک نیا جسم جو ہے جب یہ خاک مل جائے گا اور ایک نیا بدنہ ملے گا، گلوریس باڈی، دیٹ از دا ببلیکل کانسیپٹ. تو اگر آپ اس بدن کی حفاظت نہیں کرتے جو خداوند نے آپ کو دیا ہے، یہ ایک آپ کا ایک ٹرائل ہے، یہ ایک آپ کے لیے ایک سمجھ لے کے ٹرائل پیریڈ ہے. تو اس میں اگر آپ اس بدن کی جو خداوند نے دیا ہے اگر آپ اس کی حفاظت نہیں کرتے تو خداوند کیسے آپ پہ بھروسہ کرے گا اور آپ کو ایک نیا بدن دے گا. اور اس بدن کی کچھ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو پاک ہونا ہے. جب تک آپ اس زمین پر ہیں
آپ کو خداوند کا فضل چاہیے، آپ کو خداوند کی مدد چاہیے. تو خیر یہ ایک ٹیسٹمنی آپ کہہ لیں، ایک واقعہ کہہ لیں. تو آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ خداوند نے جو دل کو اتنی اہمیت دی ہے، دل کی کیا اہمیت ہے. اور جو یہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ دل جو ہے وہ سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز ہے، تو خدا کی جو مرضی ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے. ول آف گاڈ، کل ہم نے اس پہ بات کی. جو ول آف گاڈ ہے یا ول جو ہے، ارادہ جو ہے، جو مرضی ہے، یہ ایک بہت ہی ڈینجرس اور بہت ہی پریشیس گفٹ ہے خدا کی طرف سے. ڈینجرس ان اے سینس کہ وہ لوگ جو کہ خدا کی اس خوبی کو، دس از ون آف دا ایٹریبیوٹس آف گاڈ، یہ خداوند کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے. خدا نے جو ہمیں آزاد مرضی دی ہے نا، فری ول آف گاڈ. تو یہ جب ہم خدا کے خلاف اس مرضی کو استعمال کرتے ہیں، اب یہ ایک خداوند کا مقصد تھا اس کو دینے کا، آزاد مرضی پیدا کرنے کا، تاکہ ہم خداوند کے جو مقصد ہیں ان کو اپنی زندگی میں پورا کر سکیں. لیکن جب آپ اس فری ول کو اگینسٹ دا ول آف گاڈ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، تھوڑا سا اس بات پہ غور کیجئے گا کہ here's a gift. God has given you the will power, the free will. And when you are using the same will against the will of God, that is also precious and dangerous. وہ خوبصورت بھی ہے، یہ کوالٹی ہے، یہ ایٹریبیوٹس ہے جو خداوند نے ہمیں دیے ہیں. اور that's one of the attribute, that's one of the quality of God. تو جب آپ اس مرضی کو، اس ارادے کو، خداوند نے ہم نے سیکھا تھا کہ ہمیں مشین نہیں بنایا. تو جب آپ اس پاور کو، اس مرضی کو، اس ارادے کو خدا کے خلاف استعمال کرتے ہو، تو یہ بڑا خطرناک موڈ ہو جاتا ہے، بڑی خطرناک حالت ہو جاتی ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا میں سائیکالوجی کو آپ کے ساتھ بانٹنا چاہوں گا. بیسیکلی مائنڈ کیا ہے، میں ذرا اس کی طرف آتا ہوں. اس لیے میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ پلیز اپنی نوٹ بک کو لیں، اپنی بائبل کو لیں. تو انسان کی جو ذہن کی جو ہیں وہ 3 حالتیں ہیں. پہلی جو حالت ہے جس کو ہم کانشیس کہتے ہیں، شعوری حالت جو ہے، وی آر آل کانشیس. ابھی آپ کانشیس ہیں، میری بات کو آپ سن رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا جس حالت میں بھی آپ ہیں کھڑے ہیں، تو وی آر کانشیس. دوسری جو حالت ہے جس کو ہم اس کو کہتے ہیں شعوری حالت، کانشیس جو ہے. اور دوسری جو ہوتی ہے وہ لاشعوری حالت ہوتی ہے جس کو ہم سب کانشیس کہتے ہیں. پھر ایک تیسری حالت ہے جس کو ہم غیر شعوری حالت کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں وہ بے ہوش ہو گیا، اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، اس کو جو اس کے سینسز ہوتے ہیں، 5 سینسز ہوتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے، اس کو سنائی نہیں دیتا، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پر ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں غیر شعوری حالت. لیکن جو آپ کا جو کانشیس ہے یا سب کانشیس ہے، اس میں آپ کے جو سینسز ہیں، 5 سینسز جو ہیں، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم حواس سے خمسہ اردو میں کہتے ہیں، جس میں چکھنے کی قوت ہے، سونگنے کی قوت ہے، دیکھنے کی قوت ہے، سننے کی ہے، چھونے کی ہے. So these are the 5 senses جو کہ ان ذہنی حالتوں میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اب جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں دنیا میں، جو لرن کرتے ہیں، جو آپ کے 5 سینسز جو ہیں، جو آپ کا ایکسپیرینس ہے، یا جو آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو وہ آپ کے کانشیس میں وہ چلا جاتا ہے. اور پھر جو کانشیس ہے، جو شعور ہے، وہ اس کو ٹرانسفر کرتا ہے سب کانشیس میں. سب کانشیس جو ہے، اس کو آپ اگر تھوڑا سا اور اس کو آپ سیکھنا چاہیں تو ایسی ہے جیسے کمپیوٹر کے اندر، وہ لوگ جو کمپیوٹر کو جانتے ہیں، اس کی جو سسٹم ہے، اس کے اندر ایک ہارڈ ڈرائیو ہوتی ہے. تو جو کچھ بھی ہم ٹائپ کرتے ہیں، جو کچھ بھی سرچ کرتے ہیں، وہ اس ہارڈ ڈرائیو پہ چلا جاتا ہے. تو یہ ایسی ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے شعور میں آتا ہے، جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، چکھتے ہیں، وہ آپ کے سب کانشیس میں چلا جاتا ہے. اور یہ جو حالت ہوتی ہے، جو سب کانشیس ہوتا ہے، وہ دل جس کو کہا جاتا ہے نا، آپ کا جو ہارٹ ہے، تو اس کو وہ فیڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو کچھ ہمارے شعور میں آتا ہے وہ آگے لاشعور کو چلا جاتا ہے. اگر
کچھ شعور میں وہ جو آپ کا جو سب کانشیس، اس میں جو آپ وہ چیزیں جو محفوظ ہو جاتی ہیں سب کانشیس میں. ٹھیک ہے، اسی لیے جب آپ جیسے میں ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی فیونرل پہ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہو رہے ہیں وہ جن کا عزیز ان سے بچھڑ جاتا ہے تو وہ روتے ہیں. تو آپ کے سب کانشیس میں وہ تمام لوگ آ جاتے ہیں، وہ واقعات آ جاتے ہیں، یا وہ شخص جس کے آپ فیونرل پہ گئے ہوتے ہیں اس کی یاد جو ہے وہ آپ کے سامنے تازہ ہو جاتی ہے کہ جی میں کیسے اس کے ساتھ بیٹھتا تھا، بات کرتا تھا. یا آپ کے اپنے جو عزیز جو بچھڑ چکے ہوتے ہیں وہ آپ کو یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ رونا شروع کر دیتے ہیں. وہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں کیونکہ آپ کے سب کانشیس میں وہ سب کچھ ہوتا ہے. تو دل کی جو اہمیت ہے سب کانشیس کی اور آپ کے ہارٹ کی وہ بہت زیادہ ہے. تو وہ آپ کے جو خیالات ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے. اس لیے خدا مسیح نے یوحنا کے انجیل میں اس کے 14 باب میں یہ کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. کیونکہ دل جو ہے نا یہ ایک بڑا ونریبل قسم کی چیز ہے، اور آف کورس یہ ایک آرگن بھی ہے، لیکن جو دل ہے اس کی ہمیں حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ اپنے دل کی مثل دیکھیں. خدا کے پاک کلام کو آپ کہیں گے جی بھائی ذرا میں حوالہ ہی بتا دیں تو امثال اس کا 4 باب اور اس کی 23 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا. خدا کے پاک کلام کو دیکھیے. اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ زندگی کا سچ چشمہ وہی ہے. دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ دل کی کیا اہمیت ہے. ہمارے جو دھیان ہے، ہمارے جو خواہشات ہیں، ہمارا جو ارادہ ہے، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ان کا پاک کلام بتاتا ہے کہ اپنے دل کی حفاظت کر. میرے ساتھ ذرا پروورب چیپٹر 23 ورس 7 جو اس کو بھی آپ دیکھیے گا. خدا ان کے پاک کلام کو ہم دیکھتے ہیں. امثال اس کا 23 باب اور اس کی 7 ہے. کیونکہ جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی ہے، اور وہ تجھ سے کہتا ہے کہ کھا اور پی، لیکن اس کا دل تیری طرف نہیں، جو نوالا تو نے کھا اسے اگل دے گا. خیر یہ ایک اس کے جو پس منظر ہے میں تب نہیں جان چاہتا، کوئی ٹائم نہیں ہے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دل کے اندیشے جو ہیں، دل کی جو فکریں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ کیسے ہماری سوچ پر، ہمارے ارادے پر جو ہیں وہ افیکٹ کرتی ہیں. تو اب آپ اس ٹھیک ہے جی جو ہمارے اب جب ہم ول کی بات کرتے ہیں، جب ہم ارادے کی بات کرتے ہیں تو ڈٹرمینیشن جو ہے اس میں ارادہ جو ہے، ڈیزائر جو ہے، جب آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک ڈیزائر ہوتی ہے، ایک سوچ ہوتی ہے. جو کام بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے آپ کی ایک انٹینشن ہوتی ہے. جیسے آپ سوچیں کہ آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کی انٹینشن کیا ہے، آپ کا ارادہ کیا ہے، آپ کی ڈیزائر ہے نا آپ کی کہ جی آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں، آپ اس کو ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں، یا آپ گھر لینا چاہتے ہیں، گھر کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ گھر کی چیزوں کو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں. تو دیر از دا ڈیزائر بیہائنڈ دیٹ. آپ کے ارادے کے پیچھے ایک خواہش ہے. تو وہ جو ہے وہ خواہش جو ہے وہ کیسی ہے. بہت سارے لوگ ایسی چیزیں لینا چاہتے ہیں، ایسی چیزیں خریدنا چاہتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ ڈیزائر جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، جینوئن نہیں ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کی جو خواہش ہے، آپ کے ارادہ اور خواہش کا آپس میں بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے. آپ کی جو انکلینیشن ہے، آپ کا جو آپ کی جو سوچ ہے، آپ کا دھیان جو ہے وہ اس چیز کی طرف کیوں مائل ہوتا ہے. اگر کچھ شخص جو ہے وہ سیکچول امورلٹی میں مبتلا ہے تو پہلے اس کے اندر ابھی ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے اس بات کو سیکھا کہ انسان کے دل کے اندر وہ تمام چیزیں پہلے آتی ہیں. اب ایکٹ بعد میں کیا جاتا ہے، لیکن وہ سوچ جو ہے وہ آپ کے، اس لیے خداوند نے دل کی تبدیلی کی بڑی بات کی ہے. خداوند نے کہا کہ اگر کسی نے اپنے دل میں یہ سوچ لیا اور کسی نے عورت کی طرف بری نگاہ سے دیکھا تو اس سے پہلے کہ اس ایکٹ کو کرے وہ اس امورلٹی میں مبتلا ہو، وہ حرام کاری کرے یا زنا کاری کرے، اس کا ذہن جو ہے وہ اپلوٹیڈ ہو گیا، آلودہ ہو گیا، اور اس کے بعد وہ اس ایکٹ کو کرتا ہے، اس عمل کو کرتا ہے. تو جتنے بھی چیزیں ہیں بیفور یو ول ٹیک اینی ایکشن، وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے من میں، آپ کے ذہن میں وہ آتی ہیں، اور پھر آپ اس ایکٹ کو آپ سر انجام دیتے ہو. تو اسی لیے خداوند نے کہا کہ جو باتیں
منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلے وہ آپ کے دل میں وہ جنم لیتی ہیں, پھر آپ اس کو ایکٹ کرتے ہو. تو before it will come into your heart or in your subconscious or conscious, you need to be very protective about your thoughts. آپ کیا دیکھتے ہو, کیا سنتے ہو. اسی لیے زبور میں اس سے کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ جو کہ شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا, ٹھٹا بازوں کی مجلس میں بیٹھتا, اور شریروں کی جو خطا کاروں کی راہ میں وہ کھڑا نہیں ہوتا. تو یور بلیسڈنس, آپ کی جو مبارک حالی ہے, اس کا تعلق اس بات سے کہ آپ کیا سوچتے ہیں, کن لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ. یور فیلوشپ, یور تھنکنگ, یور مائنڈ سیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اب تھوڑا سا ہم اس پر چلتے ہیں کہ پرپس کیا ہے اس کا. Why God has given us such a wonderful gift, or as I mentioned that it is also very dangerous, not only precious, but this is also very dangerous. تو purpose کیا ہے جو خدا نے ہمیں دیا. Your heart is a seat of your emotion, love. یہ جو کہتے ہیں اس کا دل محبت سے بھرا ہے. It's a life giving, of course. دل جو ہے اس سے ہمیں زندگی ملتی ہے, اور زندگی اس سے رواں دواں ہے. اور یہ سمبل آف لو بھی دیکھیں, دل جو ہے وہ سمبل آف لو بھی ہے, اینڈ دس از آلسو سیٹ آف ایموشن. اور خداوند جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ارادے کو ہم کیسے اس کو بہتر طور سے سر انجام دے سکتے ہیں, خداوند کی مرضی کو کیسے پورا کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے اس اسٹڈی کا جو ہے وہ سیکنڈ پارٹ ہے جس کو میں ابھی آپ کے ساتھ. تو پہلی بات جو ہے کہ جب بھی کوئی آپ کام کرنا چاہتے ہیں, جب بھی کوئی ڈیزائر جو ہے وہ آپ کے اندر آتی ہے, کوئی سوچ آتی ہے, آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, چیک یور پاسٹ ایکسپیرئنس. آپ کا جو ماضی کا جو تجربہ ہے اس کو آپ دیکھیں, کہ ماضی کے جھروکے میں آپ جھانکیں کہ لاسٹ ٹائم جب آپ نے سب کچھ کیا تھا تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ کیا ہوا. تو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ آپ اپنے جو تجربات ہیں ان سے آپ سیکھیں. اگر آپ نے کچھ غلط کیا تھا تو ابھی آپ اس کام کو نہ کریں, کیونکہ خدا کا پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہلائی ہوئی سورنی جو ہے وہ دلدل کی طرف جاتی ہے, کتا اپنے کیا کی طرف. تو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ آپ اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں, اور ابھی جب ہم ایک نئے سال میں ہم داخل ہوئے ہیں تو اپنے پاسٹ ایکسپیرینسز کو ضرور آپ ذہن میں رکھیں, لیکن ان کو ریوائز نہ کریں, ان کو ریپیٹ نہ کریں, اور نئے طور سے اپنی زندگی کو ڈیزائن کریں. اور دوسری جو بات ہے کیسے آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں, اس کے لیے خدا کی جو رہنمائی ہے وہ ہمیں چاہیے. ہمیں پاک روح کی رہنمائی کی ضرورت ہے, ہمیں خدا کی کونسل کی ضرورت ہے. ونڈرفل کونسلر, یہ خدا ان کا ایک ٹائٹل بھی ہے. تو آپ کو خدا کے ساتھ بیٹھ کر آپ جب دعا کرتے ہیں, خداوند سے بات کرتے ہیں, اور میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ جب ہم کلام پڑھتے ہیں تو خداوند جو ہے وہ ہم سے ہم کلام ہوتا ہے. تو آپ کو خداوند کے پاک کلام کی ضرورت ہے. ابھی ہم تھوڑا سا اس کو اور تھوڑا سا دیکھیں, لیکن میں یہ چند پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلا کہ اپنے ماضی کے جو تجربات ہیں, ایکسپیرینسز ہیں, ان کو آپ سامنے رکھیں. دوسری بات ہے خداوند کی جو رہنمائی ہے وہ چاہیں. اور پھر ایک اور جو ہم بات دیکھتے ہیں کہ جو ایشوز ہوتے ہیں جب ہم کوئی بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس میں تھوڑی بہت جو ہے تبدیلی کر لیتے ہیں, اس کو پورے طور سے ہم مکمل طور پہ ریپینٹ جس کہتے ہیں نا, ٹوٹل ریپینٹنس. اب اس میں کیا ہے کہ ریپینٹنس کیا ہے, توبہ کیا ہے, واپس مڑنا. ہم کیا کرتے ہیں کہ چلے جی میں وہ ہوتا ہے نا کہ ماڈریشن جو ہے ہر چیز کی, کہ اچھا جی پہلے تو جی میں نشہ کرتا تھا لیکن اب میں چلیں جی میں مطلب تھوڑا سا نا کم کر دیا ہے جی. اور اس کو کہتے ہیں پیبند لگانا. خدا نے کہا کہ اگر آپ نئی پوشاک میں پرانے کپڑے کا پیبند لگائیں گے تو وہ اس کو بھی نئی میں جو ہے نئی مشقوں میں ڈالنی چاہیے. تو یہ جو ہے نا پیبند کاری جو ہے زندگی میں, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. جو بھی آپ فیصلہ کرتے ہیں, اب جیسے مصر بیٹے کی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اس نے اپنی زندگی جب اس نے ریئلائز کیا کہ میرے باپ کے گھر میں نوکر جو ہے وہ بھی اچھی خوراک کھاتے ہیں, میں سوروں کے ساتھ پھلیاں کھا رہا ہوں, اسے سارا مال متا جو برباد کر دیا, باپ سے کہا جی میرا حصہ دے دے. تو اس نے پیوند کاری نہیں کی, اس نے پیچ نہیں لگائے, بلکہ اس نے ٹوٹل اس نے سب کچھ چھوڑا, سور شور چھوڑے, سب کچھ چھوڑا, باپ کے پاس آ گیا.
تو ٹوٹل ریپینٹنس جو ہے مکمل طور پر خداوند کی طرف رجوع کریں, خداوند کی مرضی کو مکمل طور پر آپ پورا کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے لیے ضروری بات ہے, جب آپ خداوند کی مرضی کو پورا کرتے ہیں, یو نیڈ اے پیشنس. آپ کو پیشنس کی ضرورت ہے, آپ کو صبر کی ضرورت ہے. اگر آج آپ سوچیں کہ اچھا جب میں خدا کی مرضی کو پورا کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو پریشانیاں آئیں, آپ کو بہت ساری جو مشکلات آپ کی زندگی میں آئیں, لیکن آپ کو صبر کی ضرورت ہے. صبر سے دوڑیں, اور خداوند کے ساتھ جب آپ چلنا چاہتے ہیں, جب خداوند کی مرضی کو پورا کرنا چاہتے ہیں, تو آپ یہ جو ہوتے ہیں نا لائف میں کنفیوژن جو ہوتے ہیں ان کو ایڈمٹ کریں کہ ہاں مجھے ضرورت ہے خداوند کے پاک روح کی. اور دیر سو مینی کنفیوژن ان مائنڈ کہ خدا میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے, کیا یہ جو کام میں کر رہا ہوں واقعی ہے. تو ڈبل مائنڈیڈ دو دلے جو ہیں وہ خداوند کے کچھ حاصل نہیں کر سکتے. تو اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ کیسے ہم نے خدا کی مرضی کو جو ہے وہ پورا کرنا ہے. تو یہ جو پوائنٹس ہیں ان کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. تین جو میرے پاس ابھی کچھ وقت ہے نہیں, تین جو سٹیجز ہیں میں ان کو آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں جو کہ خدا ان کی مرضی کو, ارادے کو پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. پہلی بات ہے کہ نئی پیدائش, تو یہ پورا سبجیکٹ ہے. آپ نئی پیدائش جو ہے, نیا پن جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. نوئنگ اینڈ ڈوئنگ دا ریویلڈ ول آف گاڈ. دو طرح کے خداوند کے, ہم نے اگر آپ کو پریویس اسٹڈی جو ہے وہ یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ دو طرح کے خداوند کے ارادے ہیں. ایک وہ ارادہ ہے جو خداوند نے ہم پر ظاہر کر دیا ہے, خداوند نے اپنی نیکی ہم پر ظاہر کر دی ہے, خداوند نے اپنا ارادہ جو ہے وہ ہم پر ظاہر کر دیا ہے. اور وہ ارادہ کیا, آپ کہیں گے وہ کون سے ارادے ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. جی ہاں, اس لیے میں کہتا ہوں بائبل پڑھا کریں. خدا کے حکم جو ہے, خدا کے حکم جو ہے وہ خداوند جو ہمیں دیے ہیں وہ خداوند کا ارادہ ہے, خداوند کی مرضی ہے, خداوند کی اچھا ہے. کمانڈمنٹ جن کو ہم کہتے ہیں, چلیں آپ وہ پوری شریعت کو نہ لیں لیکن ان 10 حکموں کو آپ ذہن میں رکھیں. خدا کا وہ ارادہ جو وہ ہم پر ظاہر کرتا ہے, یہ خداوند نے ریویل کر دیا ہے. اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو نئی سوچ اور نئے دل کی ضرورت ہے. آپ ان حکموں کو پورا نہیں کر. اب دیکھیں ایک اور جو بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ وہ جو حکم ہے جو خداوند نے دیے ہیں 10 حکم, ان کا جو لبے لباب ہے, ان کا جو ایسنس ہے, ان کا جو نچوڑ ہے وہ کیا ہے. خدا یسوع مسیح نے 2 حکم دیے. پہلا حکم کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. اور اس کی مانند دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. اس کا ساری شریعت کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے. تو اگر آپ خداوند کی مرضی کو پورا کرنا چاہتے ہیں, خداوند کے ارادے کو پورا کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو خدا سے پیار کرنا ہے, خدا کے لوگوں سے پیار کرنا ہے. یہ خداوند کی مرضی ہے. دس از دا مائنڈ آف کرائسٹ. کل ہم نے اس بات کو سیکھا تھا کہ ہمیں خداوند کے ہم شکل ہونا ہے, ہمیں اس کے ارادے کو, اس کی مرضی کو تجربے سے ہمیں معلوم کرتے جانا ہے. اور یہ اس میں جو ٹینس ہے پریزنٹ کنٹینیوس, فی الحال جاری, اس کی مرضی کو, اس کے ارادے کو ڈے بائی ڈے ایوری ٹائم آپ اس کو معلوم کرتے ہیں کہ واٹ از دا ول آف گاڈ ان مائی لائف. سو اٹس ناٹ اے اسٹیٹک, یہ کوئی ایک ساکن بات نہیں ہے, بلکہ ہر روز ہر لمحہ آپ کو خداوند کی مرضی کو جاننا ہے اور اس کو پورا کرنا ہے. For that sake, you need a spirit of discernment. یہ بڑی ضروری ہے. اور اس کا بہت زیادہ فقدان ہے ایمانداروں کی زندگی میں, روحوں کا امتیاز کہ کون سی بات جو ہے یہ خدا کی طرف سے اور کون سی بات جو ہے. اب چھوٹی چھوٹی باتیں, اچھا جی میں نے کون سی گاڑی خریدنی ہے, میں نے کون سے شوز پہننے ہیں, میں نے کون سا سوٹ پہننا ہے, یہ باتیں اس کو آپ ایسے نہیں کر سکتے جی اچھا جی یہ خدا کی مرضی تھی آج میں نے یہ سوٹ پہننا ہے, یا خدا کی مرضی تھی آج میں نے یہ کام. خدا کی مرضی کو اپنے زندگی میں جاننے کے لیے یہ بڑی ضروری بات ہے کہ اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ. کل میں نے جو آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کیا تھا کہ بہت وہ ہمارے اپنی ذہنی اختراع ہوتی ہے, ہمارا اپنا ارادہ ہوتا ہے, ہماری اپنی مرضی ہوتی ہے, اور ہم کو اس کو خدا کی مرضی بنا لیتے ہیں کہ جی یہ خدا کی مرضی ہے. ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ کو غلط کام کرتے ہیں تو اس کو خدا پر ٹھونس دینا جی خدا کی مرضی تھی. اب جانا اپنے مشرق کو تو چلے جائے, مغرب کو وہ یونا کی طرح وہ کہتا ہے نہیں جی تو جا ادھر نینوا کو جا تو ترسس کو چلا جاتا ہے. That was not a plan of God.
یہ وہی میں نے جو بات شروع میں کی ہے کہ دس از اے فری ول. خدا نے آپ کو آزاد مرضی پر پیدا کیا, اور مکاشفہ میں لکھا ہے کہ جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے, اور جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے, لیکن یہاں تک کہ ہر بات کے لیے خدا نے آپ کو عدالت میں لائے گا. تو جو اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ ہے یہ بڑی ضروری ہے کہ یہ بات خدا کی طرف سے ہے یا یہ ہماری اپنی سوچ ہے. بہت دفعہ چرچز کے اندر بھی جو خدا کے خادم ہیں وہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو کہ ان کی اپنی سوچ ہوتی ہے, اپنا ارادہ ہوتا ہے, اور اس کو وہ لوگوں پہ ٹھونس دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ جو بات ہے یہ خدا نے مجھے کہی ہے. تو اب دیکھیں جو استثنا کی کتاب میں جو یہ بات بتائی گئی ہے کہ نبی کے بارے میں کہ نبی کون ہوتا ہے, نبی کی جو ڈیفینیشن وہاں پہ دی گئی ہے کہ نبی وہ ہے جو بات وہ کہتا ہے وہ اگر خدا کی طرف سے تو پوری ہونی چاہیے. نبو خدا کا منہ, تو جو بھی بات ہے اگر وہ پوری نہیں ہو رہی اور آپ اس کو خود اپنے طرف سے اس کو کریٹ کر رہے ہیں تو وہ اس کے لیے ہمیں اسپرچوئل ڈسرنمنٹ کی ضرورت ہے, بہت ضروری ہے. سیکنڈ اسٹیج جو ہے, جلدی سے ہم اس بات کو ختم کریں گے. جب آپ سچائی کو جان جاتے ہیں اس کو اس کی اپلیکیشن جو ہے, امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. خدا ان کا کلام ہمیں سکھاتا ہے یونا کی انجیل میں کہ تم سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. تو اس کا جو اطلاق ہے کسی بھی سچویشن میں, جو بھی خدا ان کا ارادہ ہے, جو خدا ان کی مرضی ہے, جب آپ اس کو جان جاتے ہیں تو اس کی جو اپلیکیشن ہے, اس کا جو اطلاق ہے وہ بڑا ضروری ہے. کہ جب ہم خدا کی مرضی کو جان جاتے ہیں لیکن اس کو پورا نہیں کرتے, تو جب آپ دعا کرتے ہیں, جب آپ پاک کلام کو پڑھتے ہیں, تو جو کچھ بھی آپ کی سچویشن ہے اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی یہ خداوند نے مجھے کہا ہے, اس سچائی کا اطلاق جو ہے خداوند کی مرضی کے مطابق وہ بڑا ضروری ہے. جیسے خداوند یسوع مسیح نے گتسمنی میں دعا کی اور خداوند سے کہا کہ خداوند اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پہلا ٹہل, لیکن تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اور when Jesus knew that oh this is the will of God, کہ یہ خداوند کی مرضی ہے, I have to go to the cross, مجھے صلیب پر جانا ہے, مجھے جان دینی ہے, I have to pay the price for the sins of the world, مجھے دنیا کے گناہوں کے لیے اپنی جان دینی ہے, مجھے انسانوں کو مقصد سے رائے دینی ہے. تو پھر اس نے اس صلیب کو اٹھایا اور وہ کلوری کی جانب چلنے پڑا. اس نے مار کھائی, اس کے منہ پہ تھوکا گیا, اس کو کوڑے مارے گئے. He suffered a lot, اس نے اپنی جان دی کیونکہ اس کو پتا تھا کہ دس از اے پلان آف گاڈ. اگر آپ کو کسی بات کے بارے میں پتا چل جاتا ہے کہ یہ خدا کا منصوبہ ہے, یہ خدا کی بات ہے, then you have to pay the price for that. جو کہ میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی خودی سے انکار کرے, اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو. That is the demand. اگر آپ سچائی کو جانتے ہیں then you have to fulfill the desire and the will of God in your life, چاہے اس کی کاسٹ کچھ بھی ہو, چاہے اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنا پڑے. یہ بڑی ضروری بات ہے. اور میں نے بائی دا گریس آف گاڈ میں نے اپنی زندگی میں اس بات کو کہ جب خدا کا پاک روح مجھے کوئی بات کہتا ہے پھر میں کسی کی نہیں سنتا. میں کہتا نہیں جی یہ خداوند کی مرضی ہے, لہٰذا میں نے اس کو کرنا ہے, اس کام کو کرنا ہے. تو خداوند اس میں جو ہے وہ مدد کرتا ہے. تیسری جو سٹیج ہے, تیسرا جو آپ کہہ لیں وینیو یا جو بھی ہے, اس میں جو ضروری بات ہے کہ آپ جب خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں then you have to be fruitful. اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت جو ہے وہ برا پھل. اگر آپ کی زندگی فروٹفل نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کی مرضی کو پورا نہیں کر رہے, اور آپ کی زندگی سے خداوند کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہونا چاہیے. خداوند اسی لیے ہمیں چنا ہے. That's why he have chosen us from the world to glorify his name, to be a fruitful. اگر ہماری زندگی میں روح کے پھل نہیں ہے, اگر ہماری زندگی پھلدار نہیں ہے, بے پھل ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ خدا کی مرضی کو پورا نہیں کر رہے. اور وہ پھل جو ہے نیکی, بھلائی, پرہیزگاری, یہ ہماری رحم, یہ ہماری زندگی سے ظاہر ہونے چاہیے. اور تب پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ بھائی یا یہ بہن, یہ بیٹا, یہ بیٹی خداوند کی مرضی کو, ارادے کو پورا کر رہے ہیں. تو یہ خداوند کے پاک کلام کی روشنی میں چلنا, نئی پیدائش ہونا, خداوند کی مرضی کو پورا کرنا, خداوند کی خواہش کو پورا کرنا, اس کے لیے آپ کو اسپرچوئل ڈسرنمنٹ کی ضرورت ہے. اور پھر یہ کہ سچائی کا اطلاق جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی فروٹفل, آپ کی زندگی جو ہے وہ پھلدار ہونی چاہیے. درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے کہ کیا واقعی آپ خدا کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے.
جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی ارادہ ہے، جس طرف بھی آپ کا دھیان ہے، اس کو خداوند کے سامنے لائیں، خداوند سے دعا کریں، پہلے خداوند کی مرضی کو جانیں. خداوند میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، خداوند کیا اس میں تیری بھی مرضی شامل ہے یا نہیں ہے؟ بعض کا ہم اپنی مرضی کو خدا پر ٹھوسنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے. پہلے اس کی مرضی، پہلے اس کی راست بازی، اس کی بادشاہی کی تلاش کریں. پہلے یہ جانیں کہ خداوند کی کیا مرضی ہے. لیکن اگر آپ خداوند کو ڈکٹیٹ کریں گے، اگر آپ سٹربن ہوں گے، اس کے تابع نہیں ہوں گے، ابھی ہم نے شروع میں سیکھا تھا کہ خدا کے تابع ہو جائیں، خداوند کی مرضی کو جائیں. اور خداوند ہمیشہ آپ کے لیے اچھا ہی سوچتا ہے، کیونکہ وہ بھلائی کرتا ہے، وہ نیکی کرتا ہے. اگر آپ خداوند کی مرضی کو پورا کریں گے، خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو، آپ کی کلیسیا کو برکت دے گا. آئیے دعا مانگیں. خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف کہ تو اپنے پاک روح کے ذریعے ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے ارادے کو، اپنی مرضی کو ہم پر ظاہر کرتا ہے. اے پھر خداوند تو ہماری سوچوں کو، ہمارے خیالات کو، ہمارے ذہنوں کو اپنے قبضہ میں لے لے، تاکہ خداوند ہم کبھی بھی ابلیس کو یہ موقع نہ دیں کہ پھر خداوند ہمارے دل میں غلط خیالات، غلط سوچیں پیدا کر سکیں. پھر خدا ہماری سوچوں پر تیرا پیرا ہو، ہمارے ذہن پر تیرا پیرا ہو. ہم اپنے آپ کو تیرے پاک خون میں چھپاتے ہیں، کیونکہ اس میں پناہ ہے، زندگی ہے. پھر خداوند دعا کرتے ہیں کہ تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہو. تمام طرح کے غرور کو، تکبر کو، گمنڈ کو دور کر، کیونکہ خداوند تو چاہتا ہے کہ ہم تیرے تابع ہو جائیں. پھر خداوند ہمیں پورے دل سے عبادت کرنا سکھا، تاکہ ہم دل سے تیری پرستش کریں، صرف ہونٹوں سے نہیں. پھر خداوند ہمارے دل میں جو بھی ایسی باتیں ہیں جو تجھے ناپسند ہے، خداوند ان کو دور کر ہمیں نئی پیدائش کا تجربہ عطا فرما. پھر خداوند ہمیں روحوں کا امتیاز کرنا سکھا، ہماری زندگیوں کو پھلدار بن، بڑی برکت دے. وہ تمام عزیز جو کہ خداوند ہالیڈیز پہ گئے ہوئے ہیں، میں ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. بالخصوص پھر خداوند میں دعا کرتا ہوں فادر گلبرٹ صاحب کے لیے، روینس کے لیے، اور پھر خود دیگر تمام عزیزوں کے لیے. تو سب کی حفاظت نگہبانی کر، جو بیمار ہیں انہیں قوت، صحت، تندرستی عطا فرما. جبکہ ایک بار پھر ہے خداوند اس وائرس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، فلو ہے، بخار ہے، اور دیگر پریشانیاں، خداوند یہ ساری آلودگی تیرے یسوع نام میں جاتی ہے. تیرے لوگوں کے گھروں کے چوگرد تیرے فرشتوں کا پہرا رہے، تاکہ کوئی بھی شیطانی قوت ان کے گھروں میں داخل نہ ہو. ہم سب کو ہمیشہ اپنے پاک خون میں چھپائے رکھ، بڑی برکت دے. یسوع کے زندہ، قدوس اور بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہم بخش دے، اور جس طرح اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصوروں میں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہے. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور اب ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ، اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین. جی تھینک یو ویری مچ آپ کا جوائن کرنے کے لیے. میں چند ایک جو اطلاعات ہیں وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لوٹن میں ہماری جو کلیسیا ہے اس کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. تو سیٹرڈے کو یعنی 7 تاریخ کو 3 بجے سینٹ جانس میتھوڈسٹ چرچ وہاں پر برڈ فوڈ لین جو ہے وہاں پر یہ عبادت کا پروگرام ہے، سیلیبریشن ہے اور ورشپ بھی ہے. تو آپ آئیں، اور اس کا پوسٹ کوڈ ہے LU3 2DN LU3 2DN. تو آپ وہاں پر آئیں اور سینٹ جان میتھوڈسٹ چرچ وہاں پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. 3 بجے یہ پروگرام ہوگا 7 تاریخ کو سیٹرڈے کے روز.
تو اس سیلیبریشن میں آپ ضرور شامل ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کلیسیا ہے انہوں نے ہمیں جوائن کیا مین چرچ کو ہیسٹن کو, اور کرسمس پر بھی, نیو ایئر پر بھی, اور ہم نے اسی طرح جو کرسمس کی بات تھی وہ 8 دسمبر کو وہاں پہ رکھی تھی, اور ابھی جو نئے سال کی جو سیلیبریشن ہے تھینکس گیونگ جو ہے اس کو ہم 7 تاریخ کو کر رہے ہیں. تو آپ سب ضرور آئیں, آپ کے لیے ریفریشمنٹ کا انتظام ہوگا, فری پارکنگ ہے, تو آپ ضرور ہمیں جوائن کریں. ایڈریس ہے برڈز فٹ لین LU3 2DN لوٹن. تو اگر آپ لندن سے جانا چاہتے ہیں تو بھی آپ مجھ سے رابطہ کریں, کیونکہ ہم یہاں سے لوگ جو ہیں جا رہے ہیں, تو اگر آپ کو ٹرانسپورٹ کی پرابلم ہو تو ضرور آپ مجھ سے رابطہ کریں. 28 جنوری یہ ڈیٹ بھی آپ نوٹ کر لیں. اس میں ہم جو ہے چیریٹی جو ڈنر ہے اس کا اہتمام کر رہے ہیں ہیلتھم اسمبلی ہال میں. ہیلتھم میں یہ پروگرام ہوگا 5 بجے, اور بہت خوبصورت پروگرام ہے, آپ ضرور اس میں آئیں. اور اس کے جو مزید تفصیلات اگر جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کریں. میرا نمبر ہے 004477192824. تو یہ نمبر ہے جی, آپ اس پہ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں. 28 جنوری کو 5 بجے ہیلتھم اسمبلی ہال میں یہ پروگرام ہوگا, اور جس میں دور نزدیک سے لوگ آ رہے ہیں اس پروگرام میں. تو یہ ہم پروگرام اس لیے کر رہے ہیں کہ جو پاکستان میں ڈیزرونگ چلڈرن ہیں ان کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. تو جیسے ہماری اکیڈمی ہے, تو ہم مزید بھی اکیڈمی جو ان کو کھولنا چاہتے ہیں, تو آپ ضرور آئیں, ہمیں جوائن کریں. 28 جنوری شام 5 بجے ہیلتھم اسمبلی ہال. تو خدا آپ کو بڑی برکت دے. سنڈے کو چرچ آنا نہ بھولیے, صبح 10:30 بجے انگلش میں اور 2 بجے اردو ہندی میں. ہیسٹن ایشین یونائٹیڈ ریفارم چرچ 309 وکرج فارم روڈ ہیسٹن TW50DR یہ ایڈریس ہے. آپ آئیں, ہمیں جوائن کریں. خداوند آپ کے ساتھ ہو. پادری نوبل کو اجازت دیجیے, کل آپ سے ملاقات ہوگی صبح 9 بجے ایک نئے مضمون کے ساتھ. تب تک لیے اپنا اپنے دوستوں کا عزیزوں کا خیال رکھیے. خوش رہیں اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. بائے.